बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच भी डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का उन्वान है फ़ानी बदाअयूनी की गज़ल नंबर 1, उसकी तशरीह और उसका जो मतला है वो है खलक कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। इसकी तशरीह, अपने सादा लबो लहजे के बावजूद फ़िक्री और अलामती लिहाज से नहायत गहराई रखता है। शायर दिल को एक वसी वीराने से तबीर करता है और कहता है कि जिस दुनिया को हम सब कुछ समझते हैं वो दरअसल एक दीवाने दिल की इसी वीरानी का एक गोशा है। यहाँ दिल सिर्फ एक जज्बाती मरकज़ नहीं बल्कि एक पूरी कायनात है जिसमें गम, इश्क, तजर्बा, तन्हाई, बातनी कैफियत की इतनी वसअत है कि दुनिया इसके मुकाबले एक मामूली सा किनारा महसूस होती है। शायर की नज़र में आशिक का दिल वो जहाँ है जहाँ हकीकी वारदातें जन्म लेती हैं और दुनिया की हैसियत महज इन वारदात का अक्स है। इस शेर में फ़ानी की फ़िक्री बुलंदी, अरफानी नुक्ता नज़र और अलामती ज़ुबान का खूबसूरत इम्तज़ाज मिलता है। दिल की वीरानी को इस कदर अजीम दिखाना कि पूरी दुनिया को उसका एक कोना करार दिया जाए, सिर्फ शायराना इग़राक़ नहीं बल्कि इंसान के बातन की अज़मत का इतराफ़ है। ये तसव्वुफ़ और वजूदियत दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ इंसान की दाखिली दुनिया को खारिजी दुनिया से बरतर समझा जाता है। फ़ानी ने अपनी शायरी में जिस अंदाज से इश्क के कर्ब, दिल की गहराई और बातनी सच्चाई को बयान किया है वो इन्हें महज एक रवायती गज़ल को नहीं बल्कि एक बुलंद फ़िक्र शायर साबित करता है। फ़कीर में दिल को एक वीराना कहा गया है जबकि दुनिया को इस वीराने का एक गोशा करार देकर दोनों के मबैन एक तज़ाद अमेज़ तल्लुक़ कायम किया गया है। दिल की वसअत को दुनिया की महदूदियत के मुकाबले रख कर शायर ने बाहमी तज़ाद के ज़रिए दिल में गहराई पैदा की है। वीराना दरअसल दिल का इस्तारा है और दुनिया को इसके एक गोशे से तशबीह दी गई है। दिल के वीराने का इस्तारा बातनी आलम की वसअत और तन्हाई को ज़ाहिर करता है जो सूफियाना और वजूदी मफाहिम रखता है। ये शेर अलामती शायरी की उम्दा मिसाल है। दिल, वीराना और दुनिया सब अल्फाज वसीतर मानियत रखते हैं। दिल का वीराना सिर्फ जज्बाती या इश्क की वीरानी नहीं बल्कि इंसानी शऊर, लाशऊर और रूहानी तन्हाई की लामत भी बन जाता है। शेर की बहर रवां है गालिबन बहरे रमल मुसम्मन सालम और काफ़ी रदीफ़ काफ़ी में हम आहंगी मौजूद है। दीवाने का वीराने का ये सूती तकरार शेर में एक दिलनशीन मौसीकियत पैदा करती है। फ़ानी के इस शेर में ख्याल की एक जिद्दत और नुदरत बयान नुमाया है। ये बात कि पूरी दुनिया एक दीवाने के दिल का फ़कत गोशा है नए ज़ाविया नज़र को ज़ाहिर करती है जो रवायत से हटकर एक नया फ़िक्री दायरा खोलती है। ये शेर सिर्फ आशिकाना वारदात पर महदूद नहीं बल्कि इसमें कायनाती तनाजुर भी झलकता है। इंसान की दाखिली दुनिया को इतनी अजीम दिखाना कि खारिजी दुनिया में एक गोशा बन जाए फ़ानी के फ़लसफ़ियाना रुझान की गमाज़ी करता है। फ़नी एतबार से ये शेर फ़ानी बदाअयूनी के शेरी कमाल का शाहकार है। ज़ुबान की सादगी, ख़याल की गहराई, सूती हम आहंगी, अलामत निगारी और फ़लसफ़ियाना रमूज़ सब इसमें यकजा हो गए हैं जो फ़ानी को महज गम का शायर नहीं एक फ़नकार कामल साबित करते हैं। शेर नंबर 2, हुस्न है ज़ात मेरी, इश्क सिफ़त है मेरी, हूँ तो मैं शम्मा मगर भेस है परवाने का। शेर का पहला मिसरा हुस्न है ज़ात मेरी, इश्क सिफ़त है मेरी एक बुलंद पाया अरफानी तसव्वुर की तरफ इशारा करता है जो इब्न अरबी रहमतुल्लाह और सूफ़ी शोरा बिलखुसूस मीर, वली और नज़ीर के यहाँ भी मिलता है। यह शायर अपनी ज़ात का हुस्न यानी जमील जमाल का मरकज़ और अपनी सिफ़ात को इश्क कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो महबूब भी है और आशिक भी। यही वो नुक्ता है जिसे गालिब ने यूँ बयान किया है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानती वफ़ा क्या है।
یعنی محبوب میں عاشق کا عکس اور عشق میں محبوب کی صفات۔ فانی اس شعر میں تصوف کے عرفانی مدارج کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ شمع پروانے کا تعلق سوز و گداز، فنا فی المحبوب اور قربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شمع کو ذات مطلق اور پروانے کو عاشق کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر فانی یہاں اس رمز کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ خود کو شمع مرکز حسن کہتے ہیں، مگر بھیس پروانے کا ہے، گویا وہ خود حسن ازلی کے پرتو ہیں، مگر دنیا انہیں دیوانہ عشق سمجھتی ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وجود کی اصل حقیقت وہی جان سکتا ہے جو باطن شناس ہو۔ یہی نکتہ مولانا روم نے کہا تھا، تو برون از چشمی و چشمی نگر، چشم خود را از تماشائی ببر۔ تو باہر سے فقط آنکھ ہے، مگر اصل دیکھنے والا وہ ہے جو تماشا چھوڑ دے۔ فانی کے اس شعر میں شمع و پروانہ کی وہ کلاسیکی تلمیم موجود ہے جو اردو شاعری میں عشق کی انتہا، اثار، تجریدی قربانی اور وجودی سوز کی علامت رہی ہے، مگر فانی نے اس استعارے کو نئے زاویے سے برتا جو ان کے انفرادیت پسند اور جدید وجدانی شاعر ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ روایت میں رہ کر بھی اس کا تخلیقی توسیع کرتے ہیں۔ فانی بدایونی کا شعر 20ویں صدی کے وجودی فلسفے سے بھی ہم آہنگ ہے، جس میں انسان اپنی شناخت، سچائی اور تقدیر کے بوجھ تلے یعنی بحران کا شکار ہوتا ہے۔ فانی کے نزدیک انسان کی ذات میں حسن اور عشق دونوں موجود ہیں، مگر دنیا اسے فقط پروانہ یعنی دیوانہ ہی سمجھتی ہے۔ یہی تصور ہمیں کافکا یا پال سارتر اور کامو جیسے جدید فلاسفر کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ یہاں انسان کی اصل فطرت ایک نظارہ اور جذبہ دونوں کا مرکب ہے۔ یہ شعر نہ صرف فانی بدایونی کے عارفانہ فکر و عمق کو آشکار کرتا ہے، بلکہ ان کے ادبی استعاروں کے نئے اسالیب کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کی یہ آواز کلاسیکی اور اردو شاعری کی روایت سے جڑے ہونے کے باوجود ایک نئے فکری سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فانی کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کے پیکر میں فکر کا نور بھرا اور اسے محض عشق یا جذبات سے اٹھا کر انسانی روح کی عرفانی گہرائیوں تک پہنچایا۔ شعر نمبر 3۔ کعبہ کو دل کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، آستانہ ہے حرم میرے صنم خانے کا۔ اس شعر میں فانی نے عشق، مذہب، دل اور روحانی تجربے کو ایک دوسرے میں یوں پیوست کیا ہے کہ ایک داخلی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ کعبہ کو دل کی زیارت کے لیے جانا ایک ایسا فکری موڑ ہے، یہاں ظاہری مذہبی علامت کو باطنی کیفیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ یہ صوفیانہ فکر کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ یہاں دل کو حقیقی حرم سمجھا جاتا ہے۔ شاعر گویا یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ تک جانا محض رسمی یا خارجی عبادت نہیں، بلکہ دل کے سچ اور باطنی اتفاق کی تصدیق کے لیے ہے۔ دوسرے مصرعے میں آستانہ اور صنم خانہ کے الفاظ تصوف، عشق مجازی اور انفرادی تجربے کے بامعنی امتزاج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صنم خانہ یہاں صرف معشوق کا استعارہ نہیں بلکہ دل کی اس وسعت اور کشادگی کی علامت ہے جہاں ہر محبوب حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ فانی کے نزدیک عشق ایسا مرکز سے تقدیس ہے جو کعبہ سے کم نہیں، اور اس نقطہ نظر سے یہ شعر روحانی افاقیت اور داخلی عشق کے امتزاج کی ایک زندہ مثال بن جاتا ہے۔ فنی محاسن۔ فنی اعتبار سے یہ شعر بحر رمل مسمن مخزوف فعالاتن فعلن میں ہے، جو نرمی، لطافت اور سوز پیدا کرنے کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ دونوں مصروں میں ردیف کا اور قافیہ جانا کھانا صوتی توازن اور نغمگی پیدا کرتے ہیں۔ فاز کی ترتیب میں جو قدرتی بہاؤ ہے وہ شعر کو بے ساختگی اور نرمی عطا کرتا ہے۔ ثنائے بدائع کے لحاظ سے بھی شعر نہایت حسین ہے۔ استعارہ کعبہ، دل، حرم، صنم خانہ، تشبیہ، دل کو کعبے سے تشبیہ، تضاد کعبہ اور صنم خانہ کے درمیان، اور تلمیح کعبہ بطور اسلامی علامت کی موجودگی شعر کو کئی معنوی جہات عطا کرتی ہیں۔ خاص طور پر صنم خانہ جیسا لفظ جو اردو شاعری میں کفر، عشق، مجازی یا مجاز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب حرم سے منسلک کیا جاتا ہے تو یہ تصوف اور وحدت الوجود کی فضا قائم کرتا ہے۔ فانی کی یہ فنی چابکدستی ان کے شعری اسلوب کی پختگی کا ثبوت ہے۔ شعر نمبر 4۔ مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا۔
فانی بدایونی کے شعر میں انسانی وجود کی بنیادی حقیقت کو بڑی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ شعر کا پہلا مصرع قصہ مختصر غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں دراصل انسانی زندگی کے درد اور احساس کا خلاصہ ہے۔ دل جو محبت، غم، خوشی اور زندگی کے تمام جذبات کا مرکز ہے، اس کے ہونے سے ہی تمام تجربات جنم لیتے ہیں۔ دل کا ہونا ایک طرح سے وجود کا اقرار اور اس کے اندر پوشیدہ اسرار کا اظہار ہے۔ دوسرا مصرع راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا، اس وجودی راز کو کائناتی تناظر میں رکھتا ہے، یعنی جس راز کو عام طور پر کائنات کی گہرائیوں میں تلاش کیا جاتا ہے وہی راز انسان اور اس کی کیفیت میں مثمر ہے۔ اس لحاظ سے یہ شعر تصوف کی ایک بنیاد پرستی پیش کرتا ہے کہ انسان کا باطنی تجربہ ہی کائنات کے اسرار کو سمجھنے کا وسیلہ ہے۔ یہ فکری تجزیہ انسان کی ذات کو کائنات کا محور مرکزی راز سمجھتا ہے، اور اس طرح شعر ایک بلند روحانی اور فلسفیانہ پیغام دیتا ہے۔ فنی وضاحت: فن کے اعتبار سے یہ شعر کی سب سے بڑی خوبی سادگی اور گہرائی کا حسین امتزاج ہے۔ الفاظ بالکل عام اور روزمرہ کے لگتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک وسیع معنویت چھپی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر اور دل رکھنا جیسے الفاظ عام بول چال کے ہیں، مگر ان کا استعمال شعر میں جذبات کی شدت کو بڑھاتا ہے۔ شعر میں مقابلے کی تکنیک بڑی نفاست سے استعمال ہوئی ہے۔ پہلے مصرعے میں ذاتی تجربہ اور غم کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں اس ذاتی کیفیت کو کائناتی راز کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، جو ایک خوبصورت تصویری تضاد پیدا کرتا ہے۔ اس تضاد سے شعر کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں شعر کی ساخت بھی فنی لحاظ سے متوازن اور رواں ہے۔ الفاظ کی روانی اور سادگی قاری کو جذبے کے ساتھ باندھ لیتی ہے اور معنی کی سطح پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ شعر اپنی مختصریت کے باوجود بھرپور معنویت لیے ہوئے ہے، جو اردو غزل کی روایت میں ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ شعر نمبر 5: زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ اس شعر میں زندگی کو ایک زندہ ہستی کی مانند پیش کیا گیا ہے جو خود بھی پشیمان ہے، یعنی وہ اپنی موجودگی اور انسان کے ساتھ جڑے ہوئے درد و غم پر نادم ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے کے الفاظ یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی خود بھی میرے پیچیدہ مراحل اور تکلیف دہ واقعات سے تنگ ہے، لیکن پھر بھی انسان کو یہاں رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا اقتضاد اور اضطراب کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں زندگی بظاہر موت کا راستہ بھی تلاش کرتی ہے، شاید درد سے نجات کے لیے۔ یہاں زندگی اور موت کا یہ عجیب و غریب رشتہ سامنے آتا ہے جو وجودی فلسفے کی گہرائی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان کی حالت ناگفتہ بے ہوتی ہے، یہاں وہ موت کا خواہاں بھی ہوتا ہے اور زندگی کی گود میں پھنس گیا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ شعر وجودی جدوجہد، مایوسی اور اندرونی کشمکش کا خوبصورت اظہار ہے۔ فنی جائزہ: فنی اعتبار سے یہ شعر انتہائی مؤثر ہے کیونکہ اس میں زندگی کو انسان کی طرح شخصیت دی گئی ہے جو ایک بہترین تشبیہ ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہ ایک ایسا خیال ہے جو عام گفتگو میں کم ہی ملتا ہے اور اسے شاعر نے بہترین ادبی حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مصرعوں کی روانی اور الفاظ کی ترتیب نے شعر کو سادہ مگر معنویت سے بھرپور بنا دیا ہے۔ ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا میں استعمال شدہ لفظ ہیلا ایک گہری اور پیچیدہ کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو زندگی کی کشمکش اور انسان کی موت کی خواہش کے مابین الجھن کو بیان کرتا ہے۔ اس شعر کی ساخت اور موضوع کی حساسیت اسے اردو شاعری میں وجودی اور فلسفیانہ غمگینی کی بہترین مثالوں میں سے ایک بناتی ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور دل کے اندر گہرے جذبات کو جگاتی ہے۔ نمبر 6: دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں کا مفہوم ایک گہرے جذباتی سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں دل کے جذبات، چاہت اور یاد اس حد تک شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ آنکھوں میں لہو کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ لہو کی بوندیں کا استعارہ آنسوؤں کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر یہ عام آنسو نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت کا اظہار ہے جو خون کی طرح گرم اور دردناک ہے۔ یہ محض غم یا دکھ نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جو روح کو چیر دیتا ہے اور آنکھوں میں لہو کے قطرے بن کر آ جاتا ہے۔ دل سے نکل کر یہ جذبات براہ راست آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح شاعر محبت یا غم کی شدت کو بیان کرتا ہے جو ظاہری آنسوؤں سے کہیں زیادہ گہرا اور شدید ہے۔
دوسرا مصرع سلسلہ شیشے سے تو ملتا ہے پیمانے کا، فکری لحاظ سے نشے اور جذبات کی نزاکت کے درمیان تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شیشہ یہاں نازک اور شکن پذیر چیز کی علامت ہے، یہاں پیمانہ شراب کے گلاس کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جذبات اور غم کی شدت کا سلسلہ شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، اس کو سہنے کے لیے پیمانے شراب کی مدد لی جاتی ہے، یعنی جو درد دل برداشت نہیں کر پاتا اسے شراب کی مدد سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مصرعے میں ایک تلخ حقیقت پوشیدہ ہے کہ زندگی کے دکھوں، دل کے غموں کو سہنے کا ایک رستہ نشہ ہے جو عارضی طور پر انسان کو راحت دیتا ہے۔ اس طرح شاعر نے نہ صرف جذبات کی شدت کو بلکہ یہاں ان کے سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ فنی جائزہ۔ فن کی نظر سے دیکھا جائے تو شعر اپنی زبان کی سادگی، معنویت کی گہرائی کی بدولت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں استعمال شدہ لہو کی بوندیں ایک بہت ہی مؤثر استعارہ ہے جو عام آنسوؤں سے ہٹ کر ایک جاندار اور دردناک تصویر ملتی ہے۔ یہ استعارہ نہ صرف جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ قاری کے دل پر بھی گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ شعر کی ساخت میں بہت توازن اور روانی ہے۔ پہلے مصرعے میں دل کی گہرائیوں سے آنکھوں تک جذبات کے پہنچنے کا عمل بیان کیا گیا ہے اور دوسرے مصرعے میں جذبات کی نزاکت اور نشے کی مدد سے ان کا تحمل دکھایا گیا ہے۔ الفاظ کا انتخاب اور ان کی ترتیب شاعر کی فنی مہارت کی دلیل ہے۔ سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا ایک نہایت خوبصورت اور خیال انگیز جملہ ہے جو تشبیہ و استعاروں کو ساتھ ملا کر نئی جہت پیدا کرتا ہے۔ شعر کی مجموعی کیفیت میں ایک تلخی اور نرمی دونوں کا امتزاج موجود ہے جو فانی کی شاعری کی خاص پہچان ہے۔ اس طرح یہ شعر نہ صرف محبت اور غم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ انسانی ضعف اور ان جذبات کو برداشت کرنے کے طریقے کی پیچیدگیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ نمبر 7، ہڈیاں ہیں کئی لپٹی ہوئی زنجیروں میں، لیے جاتے ہیں جنازہ تیرے دیوانے کا۔ اس شعر میں ایک گہری جذباتی کیفیت اور موت کے موضوع کو بڑی سادگی اور پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہڈیاں ہیں کئی لپٹی ہوئی زنجیروں میں سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی باقیات یعنی ہڈیاں جو زندہ جسم کا مضبوط حصہ تھی اب زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں جس سے موت کی سنگینی اور قید جیسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لائن موت کے بعد کے عالم کو ایک سرد و بے جان تصویر کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ یہاں جسم کو لاش کے طور پر قابو میں رکھا جاتا ہے۔ دوسری لائن لیے جاتے ہیں جنازہ تیرے دیوانے کا محبت اور عقیدت کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہاں دیوانہ عشق کی علامت ہے جو اپنی محبت کی شدت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ شاعر نے جنازہ کی صورت میں ایک المناک مگر پرخلوص رشتہ دکھایا ہے۔ یہاں دیوانے کے موت کے باوجود اس کے جذبے زندہ ہیں۔ یہ شعر عشق کی شدت، موت کی تلخی اور انسانی جسم کی ناپائیداری کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ فنی جائزہ۔ فنی لحاظ سے شعر اپنے دو مصروں میں گہرے مفاہیم سمونے میں کامیاب ہے۔ ہڈیاں ہیں کٹی پھٹی ہوئی زنجیروں میں ایک انتہائی مؤثر اور خوفناک تصویر ہے جو قاری کو موت کی تلخی اور جسم کی بے بسی کا احساس دلاتی ہے۔ زنجیروں کا استعارہ موت کی پابندیوں اور جسم کی قید کی علامت ہے جو تصویر کو زیادہ تکلیف دہ اور نمایاں بناتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں لیے جاتے ہیں جنازہ تیرے دیوانے کا ایک جذباتی اور محبت بھرے رنگ کے ساتھ موت کی حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ دیوانے کا لفظ محبت کی شدت اور جنون کی علامت ہے جو شاعر کے خیال میں زندہ دل کی علامت ہے۔ اس طرح دونوں مصرعے موت اور محبت کے موضوع کو یکجا کرتے ہیں۔ یہاں جسم کے زنجیروں میں بند ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کی روح کا جنازہ بھی ہوتا ہے۔ شعر کی زبان سادہ مگر پر اثر اور الفاظ کا انتخاب اس کیفیت کو بخوبی بیان کرتا ہے۔ اس میں تشبیہ، استعارہ اور تصویر کشی کا متوازن استعمال ہے جو اسے پڑھنے والے پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ نمبر 8، لوحِ دل کو غم الفت کو قلم کہتے ہیں، کن ہے انداز رقم حسن کے افسانے کا۔ یہ شعر محبت کی لطافت اور غم کی گہرائی کو ایک خوبصورت تشبیہ کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ لوح دل کو غم الفت کو قلم کہتے ہیں کا مطلب ہے کہ دل کی حالت ایک لوح، کنٹھ یا تختی کی مانند ہے اور محبت کا کام اس پر لکھنے والا قلم ہے، یعنی دل کے اندر جو بھی محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر محبت کے درد اور جذبات، وہ غم کی صورت میں دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ یہاں غم کو الفت یعنی محبت کے قلم کی طرح دکھایا گیا ہے جو دل کی لوح پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ دوسری لائن کن ہے
کن ہے انداز رقم حسن کے افسانے کا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حسن یعنی محبت یا خوبصورتی کے اس قصے کو بیان کرنے کا انداز کون ہے۔ یہ شاعر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ محبت کے افسانے کو کس طرح اور کس کی زبان سے بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ شعر اس پیچیدہ اور لطیف احساس کو اجاگر کرتا ہے کہ محبت کی کہانی کا اظہار ایک فنکارانہ عمل ہے جس میں دل کے درد اور حسن کی کہانی کو یکجا کرنا پڑتا ہے۔ فنی جائزہ۔ فنی طور پر یہ شعر اپنے معنی کی گہرائی اور زبان کی لطافت کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لوح دل اور غم الفت کو قلم کے استعارات بہت خوبصورتی سے استعمال کیے گئے ہیں جو دل کی کیفیت کو ایک بصری تصویر میں ڈالتے ہیں۔ یہ تشبیہ کاری کے ذہن میں محبت کی پیچیدہ جذبات کو واضح اور محسوس کرنے کے قابل بناتی ہے۔ شعر کی زبان نہایت نرم، مؤثر اور بلیغ ہے۔ پہلے مصرعے میں ایک مکمل فکری تصویر قائم کی گئی ہے جبکہ دوسرے مصرعے میں ایک سوال کے ذریعے شعر کو گہرائی اور فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس طرح یہ شعر محبت کی نازک اور حساس دنیا کو فنی حسن اور فکری گہرائی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ نمبر 9، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ شعر زندگی کی عارضی اور فانی نوعیت کو بہت گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی سے مراد یہ ہے کہ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں در حقیقت گزرا ہوا وقت ہے، یعنی ہر لمحہ جو ہم جیتے ہیں وہ زندگی کے اختتام کی طرف ایک قدم ہے۔ شاعر نے زندگی کو ایک مسلسل موت کی طرف بڑھنے کا سلسلہ بتایا ہے جو وقت کی گزرگاہ میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے فانی نے زندگی کی فانی نوعیت اور اس کی عبوری حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ دوسری لائن میں زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا زندگی حقیقت کو ایک دردناک مگر سچے انداز میں بیان کرتی ہے۔ زندگی اصل میں موت کے سائے میں جینے کا نام ہے۔ ہر لمحہ موت کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے مگر انسان اس دردناک حقیقت کے باوجود زندگی کے ہر پل کو جیتا رہتا ہے۔ اس شعر میں زندگی اور موت کے مابین ایک گہرا فلسفیانہ تضاد موجود ہے اور قاری کو زندگی کی ناپائیداری اور موت کی حتمیت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ فنی جائزہ۔ شعر کا فنی حسن اس کی سادگی اور بلیغ انداز میں ہے۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی یہ خوبصورت استعارہ ہے جو سانس کو وقت کی گزرگاہ سے جوڑتا ہے اور زندگی کو موت کے مسلسل قریب آتے جانے کی تصویر بناتا ہے۔ یہاں نفس اور عمر کا امتزاج بہت معنی خیز اور اثر انگیز ہے۔ اچھا، یہ دوسرے جو مصرع ہے اس کا فنی جائزہ۔ اس کے بعد محاصل۔ یہ غزل فانی بدایونی کے مخصوص فکری مزاج کی نہایت عمدہ عکاس ہے۔ اس میں زندگی کی ناپائیداری، عشق کی شدت، روحانی الجھن، وجودی بے قراری اور تصوف کی جھلکیاں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ شاعر نے زندگی کو ایک مسلسل مرنے کے عمل سے تعبیر کیا ہے جو وجودی فکر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فانی کے ہاں عشق ایک عذاب لیکن باطن کی گہرائیوں تک اتر جانے والا تجربہ ہے جو بالآخر انسان کو کائناتی رازوں سے آشنا کرتا ہے۔ فنی جائزہ۔ فانی کی یہ غزل زبان کی سادگی، مضامین کی گہرائی اور استعاراتی قوت کے اعتبار سے نہایت پختہ فن کا مظہر ہے۔ وہ معمولی الفاظ سے غیر معمولی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ ہر شعر ایک مکمل خیال ہے جس میں کلاسیکی غزل کی روایت اور جدید فکر کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ ردیف اور قافیہ کا استعمال غزل کو صوتی حسن عطا کرتا ہے۔ یہ اشعار میں ربط کا ایک لطیف دھاگا بھی محسوس ہوتا ہے اگرچہ ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل تجربہ ہے۔ ہڈیاں ہیں کہ لپٹی ہوئی زنجیروں میں جیسا پیکر صرف جذباتی شدت ہی نہیں تصویریت کا بہترین نمونہ ہے۔ کن ہے انداز رقم میں قرآن تلمی اور کعبہ کو دل کی زیاد میں صوفیانہ انداز نے شاعری کو فکری بلندی عطا کی۔ فانی کی شاعری میں لفظوں کی معنوی تہداری اور تشبیہ و استعارے کی نرمی بہت نمایاں ہے۔ ان کا انداز ایک ایسے حساس شاعر کا ہے جو درد کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اسے لطیف پرائے میں بھی بیان کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میرا لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فانی کی اس غزل کے 8 اشعار کا فکری اور فنی مطالعہ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔